ट्रेन अपनी पूरी बर्क रफ्तारी से चले जा रही थी। मैं लांडी स्टेशन के आने का मुंतज़िर था क्योंकि अब मेरा ट्रांसफ़र सियालकोट से सीधा कराची में हो गया था। मैंने अपने सामान को समेट लिया क्योंकि लांडी स्टेशन बस चंद मिनट के फासले पर ही रह गया था। कराची जैसे शहर में आकर मैं बहुत खुश था क्योंकि शुरू से ही मैं एक गांव में रहा था। ऐसे में शहर की हलचल वाली ज़िंदगी महसूस करके मैं अपनी ज़िंदगी को इसी ढब से गुजारना चाहता था। लेकिन मेरी ज़िंदगी का तो एक ही मकसद था, काम काम और बस काम। हाँ, फुर्सत के चंद लम्हे मुझे मिलते ज़रूर थे, लेकिन उन लम्हों में भी मैं अपनी माँ के पास फ़ोन कर लेता, उन्हें अपनी खैर खैरियत की खबर दे देता था। आधी रात का वक्त था। जैसे ही लांडी स्टेशन आया मैं अपना बैग लेकर उतर गया, लेकिन नहीं जानता था कि मेरी बुरी किस्मत मेरा इंतज़ार कर रही होगी। स्टेशन बिल्कुल सुनसान पड़ा था। मेरे अलावा यहाँ पर उतरने वाले ज़्यादा लोग भी नहीं थे। मैं भी एक समत को चल दिया जहाँ पर मुझे क्वार्टर मिला था। मुझे इसी लांडी स्टेशन के इर्द गिर्द ड्यूटी देनी थी क्योंकि यहाँ का इलाका दहशतगर्दों का अड्डा था और मुझे उन्हीं पर नज़र रखने के लिए कहा गया था। जैसे ही मैं एक वीरान जगह से गुजरने लगा, अचानक ही एक गोली मेरे बाजू को चीरती हुई गुजर गई। मेरे मुंह से बेइख्तियार चीख निकल गई थी, लेकिन मैंने भागते कदमों की आवाज़ ज़रूर सुनी थी। न जाने किसने मुझे निशाना बनाया था। मैं उस नकाब पोश आदमी को देख ना सका क्योंकि वो पहले ही भाग चुका था। इससे पहले कि मैं अपने आप को संभाल पाता, अचानक ही मुझे चक्कर से आने लगे। खुद को घसीट घसीट कर बमुश्किल मैं उस दरख्त के करीब ले आया था जिसकी शाखें ज़मीन को छू रही थीं। ये पीपल का एक पेड़ था। मैं तकलीफ़ की शिद्दत से कराह रहा था। बेहोश होने से पहले मैंने एक हसीन से चेहरे को खुद पर झुकते हुए देखा था। वो मुझे सहारा देकर उठाने की कोशिश कर रही थी। फिर थोड़ी ही देर बाद मैं अपने मुकम्मल होशो हवास खो चुका था। मेरा नाम आकिब है। हम 5 बहन भाई थे, 3 भाई और 2 बहनें। मेरा नंबर 3 था। गो के मुझ पर घर की जिम्मेदारी नहीं थी, लेकिन फिर भी मुझे बचपन से ही फ़ौज में जाने का शौक़ था। इसी शौक़ की खातिर मैंने दिल जमी से पढ़ाई मुकम्मल की और फिर मुख्तलिफ टेस्ट और इम्तिहानात से गुज़र कर बिल आखिर मैं अपॉइंटमेंट लेटर पाने में कामयाब हो गया। अम्मी बहुत खुश थीं क्योंकि पूरे ख़ानदान से वाहिद मैं फ़ौज में जाने वाला नौजवान था। और फिर 3 महीने की सख्त ट्रेनिंग के बाद बिल आखिर मैं फ़ौजी बनकर घर वापस लौटा था। उस दिन अब्बू अम्मी ने पूरे ख़ानदान की दावत की थी। सब लोग मुझे मुबारकबाद देने आ रहे थे। मैं फ़ौज की वर्दी पहने अपने आप को देखने लगा। मैं एक खूबरू नौजवान था। अल्लाह ने मुझे खूबसूरती जैसी नेमत से भी नवाज रखा था। ख़ानदान की कितनी ही लड़कियां मुझसे शादी की ख्वाहिशमंद थीं, लेकिन मैं उन पर नज़र भर कर भी ना डालता था क्योंकि मैं सोचता कि मेरी ज़िंदगी में जो लड़की आएगी वो बहुत किस्मत वाली होगी। मैं शादी के बाद वाली मोहब्बत पर यकीन रखता था, इसलिए मैंने अभी तक शादी के लिए किसी लड़की के बारे में नहीं सोचा था। वैसे तो हमेशा मेरी ड्यूटी कभी सरहद पर तो कभी किसी VIP की हिफाजत पर मामूर होती थी, लेकिन इस बार मेरा ट्रांसफ़र कराची जैसे शहर में हो गया तो मैं बहुत खुश हुआ था। लेकिन यहाँ पर आना इतना आसान भी नहीं था क्योंकि आजकल कराची के हालात बहुत ख़राब थे। हर जगह दहशतगर्दी का राज था। भत्ताखोरी और जलाओ घेराव, टारगेट किलिंग जैसे खौफनाक वाक़यात ने कराची जैसे शहर को अपनी लपेट में ले रखा था। ये लांडी का एक पुराना स्टेशन था जो अब शहर के दहशतगर्दों की आमाजगाह बन चुका था। यहाँ पर मुझे अपनी जान का ख़तरा था, लेकिन उन्हीं दहशतगर्दों से शहर को बचाने के लिए ही तो मैं अपने मिशन पर आया था। और फिर आते ही मैं एक संगीन गोली का निशाना बन गया। गो कि मेरा ज़ख़म इतना गहरा नहीं था, लेकिन फिर भी खून ज़्यादा बह जाने की वजह से मैं वक्ती तौर पर बेहोश हो गया था। लेकिन जब आँख खुली तो हैरान रह गया। मैं एक छोटे से घर में मौजूद था। उस घर में छाया खौफनाक अंधेरा देखकर मैं हैरान रह गया। लेकिन मेरे सामने लंबे लंबे बालों वाली एक खूबसूरत लड़की खड़ी थी। उसने दुपट्टे से अपना चेहरा छुपा रखा था। वो गौर से मुझे देखे जा रही थी। तभी मैंने अपने बाजू को देखा। मेरा ज़ख़म इतना गहरा नहीं था, इसलिए मुझे अपने क्वार्टर में वापस चले जाना चाहिए। मैं उस मेहरबान लड़की का शुक्रिया अदा करने लगा जिसने मेरी मरहम पट्टी भी कर दी थी। अब मैं घर जाना चाहता था, लेकिन जैसे ही बाहर छाया अंधेरा देखा तो डर गया। फिर वो लड़की मुझे देखते हुए कहने लगी कि अभी रात का वक्त है, आप सुबह चले जाना क्योंकि अभी भी हालात ठीक नहीं हैं। लेकिन ऐसे हालात में भला सुकून से कैसे रह सकता था? क्या तुम इस घर में अकेली रहती हो? मैं हैरान परेशान सा उस खाली घर को देख रहा था। उसने उदासी से चारों तरफ देखा,
پھر کہنے لگی ہاں، حالات نے مجھے اکیلے رہنا سکھا دیا ہے، میرا اس دنیا میں کوئی بھی نہیں ہے۔ میں حیران تھا کہ اتنی خوبصورت لڑکی بھلا اکیلے گھر میں کیسے رہ سکتی ہے۔ عجیب ویرانی اور وحشت اس پورے گھر سے ٹپک رہی تھی۔ پھر میں اسے سمجھاتے ہوئے کہنے لگا کہ دیکھو، تمہارا اکیلے اس گھر میں رہنا ٹھیک نہیں ہے، آج کل حالات ویسے بھی خراب ہیں۔ اس نے زمین پر نظریں جما لی، پھر کہنے لگی لیکن سب لوگ مجھے ایک بد کردار لڑکی سمجھتے ہیں، یہاں اس بستی سے کوئی بھی میرے گھر آتا جاتا نہیں ہے۔ ماں باپ تو بچپن میں ہی مر گئے تھے، میں اپنے چاچا کے ساتھ رہتی تھی، لیکن پھر کچھ ایسا ہوا جس نے میری زندگی بدل دی، اس لیے میں اس گھر میں اکیلی رہتی ہوں۔ بس ایک بنگلے میں کام کاج کرتی ہوں، اسی سے میرا گزارا ہو جاتا ہے۔ پھر وہ مجھے دیکھتے ہوئے کہنے لگی لیکن آپ جب تک صحت یاب نہیں ہو جاتے یہاں سے کہیں مت جائیے گا۔ تھوڑی ہی دیر بعد وہ ایک ٹرے میں کھانا لے کر آئی۔ کھانا بے حد لذیذ تھا۔ چھوٹا سا 2 کمروں کا مکان تھا، ایک کمرے کا دروازہ بند تھا، جبکہ دوسرے کمرے میں ایک چارپائی پر بیٹھا تھا۔ خود وہ لڑکی باہر صحن میں جا بیٹھی، لیکن اچانک ہی اس نے اپنے چہرے سے نقاب ہٹایا تو اس کی خوبصورتی دیکھ کر میں دم بخود رہ گیا۔ وہ لڑکی بے انتہا خوبصورت تھی، لمبے بالوں کی چوٹی پشت پر بہت حسین لگ رہی تھی۔ میں بے خود سا ہو کر اسے دیکھے گیا۔ پھر 2 دن بعد میرا زخم بالکل ٹھیک ہو گیا تو میں نے اس سے رخصت کی اجازت چاہی۔ اس نے مسکراتے ہوئے مجھے جانے کا کہہ دیا۔ پھر میں اپنے کوارٹر میں آ گیا، جہاں پر میرے جیسے دوسرے فوجی جوان بھی رہ رہے تھے، جن کی ڈیوٹی مختلف جگہوں پر تھی۔ آج سے مجھے بھی اپنی ڈیوٹی کا آغاز کرنا تھا۔ اس دن میں اپنے افسر سے ملنے گیا، جس نے میرا زخم حال چال پوچھا، مجھے سمجھاتے ہوئے کہنے لگا کہ یہاں بہت چوکنا ہو کر ڈیوٹی دینی ہوگی، کیونکہ ہر طرف جان کا خطرہ موجود ہے اور ہمیں اپنے فوجی جوانوں کی جان بہت پیاری ہے۔ میں نے ان کا شکریہ ادا کیا اور انہیں سیلیوٹ مار کر واپس اپنے کوارٹر میں آ گیا۔ اب میں پوری مستعدی سے اپنی ڈیوٹی دے رہا تھا۔ پھر ایک دن ڈیوٹی ختم کر کے واپس اپنے کوارٹر کی طرف آ رہا تھا، جب بیچ راستے میں مجھے یہی پیپل کا پرانا پیڑ نظر آیا۔ اس کے قریب ہی تو وہ پرانا سا گھر تھا جہاں پر وہ لڑکی مجھے زخمی حالت میں اپنے گھر میں لے کر آئی تھی۔ کیا وہ ابھی بھی اکیلے اس گھر میں موجود ہوگی؟ نہ جانے کیوں میرا دل چاہ رہا تھا کہ میں بار بار اس لڑکی کو دیکھوں۔ تبھی دل کی حالت سے بے قرار ہو کر میں نے اس کے دروازے پر دستک دی۔ ہاتھ لگانے سے ہی دروازہ کھل گیا۔ جیسے ہی گھر کے اندر قدم رکھا تو کمرے سے لڑکی کے رونے کی آواز آ رہی تھی۔ میں حیران رہ گیا کہ آخر یہ رات کو کیوں رو رہی ہے۔ وحشت ناک سناٹا ویسے ہی اس گھر کو لپیٹ کر دہشت زدہ کر رہا تھا۔ میں نے دیکھا کمرے کے بند دروازے کے اندر سے اس لڑکی کے رونے کی آواز آ رہی تھی۔ جیسے ہی دروازے پر دستک دی تو اندر سے اس نے روتی آواز میں کہا، کون ہے؟ میں نے نرم لہجے میں کہا، میں وہی ہوں جس کی تم نے مدد کی تھی، میں تم سے ملنے آیا ہوں۔ اس نے ایک جھٹکے سے دروازہ کھول دیا۔ میں نے دیکھا اس کی آنکھوں میں حیرانی تھی، اس کے چہرے پر آنسوؤں کی جگہ ہنسی نے لے لی۔ پھر کہنے لگی، یقین نہیں آ رہا کہ آپ مجھ سے ملنے آئے ہیں، مجھے بہت اچھا لگا، آئیں بیٹھیں۔ اس نے سامنے پڑی چارپائی کی طرف اشارہ کیا۔ میں نے اس کا آنسوؤں سے بھرا ہوا چہرہ دیکھا۔ پھر کہنے لگا، آپ کیوں رو رہی تھیں؟ کیا کوئی پریشانی ہے تو آپ مجھے بتا سکتی ہیں۔ اس نے زمین میں نظر گاڑی، پھر کہنے لگی، میری پریشانی بہت بڑی ہے، سب سے بڑی پریشانی تو میری تنہائی ہے، میں اپنی اس تنہائی سے تنگ آ گئی ہوں۔ دن رات مجھے اپنی جان کا، عزت کا خطرہ رہتا ہے۔ اب آپ ہی بتائیں بھلا ایک اکیلی لڑکی اس بھری دنیا میں اکیلی کیسے رہ سکتی ہے؟ میرا دل بے اختیار ہی اس لڑکی کی محبت میں مبتلا ہو گیا تھا۔ میں چاہتے ہوئے بھی اسے یہ نہ کہہ سکا کہ میں اسے سہارا دینا چاہتا ہوں۔ نہ جانے میرے لب کیوں خاموش تھے، لیکن اچانک ہی اس نے ایک ایسی بات کہی جسے سن کر میں حیران رہ گیا۔ وہ کہنے لگی، آپ مجھ سے وعدہ کریں کہ روزانہ مجھ سے ملنے میرے گھر آئیں گے، کیونکہ میں اپنی زندگی میں بہت اکیلی ہوں۔ اس کی آنکھوں سے ویرانی ٹپک رہی تھی۔ پھر میں نے اس سے کہا کہ ٹھیک ہے، جب بھی میری ڈیوٹی ختم ہوگی، چونکہ روزانہ میں یہاں سے گزرتا ہوں تو میں تم سے ملتا ہوا جاؤں گا۔ شاید اس نے بھی میری آنکھوں میں چھپی محبت کو پہچان لیا تھا۔ پھر وہ مسکرا دی۔ اس سے مل کر میں اپنے آپ میں ایک عجیب سی خوشی محسوس کر رہا تھا۔ جیسے ہی خوشی خوشی اس گھر سے باہر نکلا، ابھی تھوڑی دور آیا تھا کہ اچانک ایسے لگا جیسے کوئی میرا پیچھا چپ چاپ کر رہا ہو۔ ویسے تو خطرہ میرے ارد گرد منڈلاتا ہی رہتا تھا، لیکن مجھے بہت چوکنا ہو کر رہنا تھا، اس لیے فوراً ہی مڑ کر ادھر ادھر دیکھنے لگا۔ تبھی درخت کے پیچھے چھپا ہوا مجھے ایک وجود دکھائی دیا۔
یقیناً اس کا مجھے کوئی نقصان پہنچانے کا ارادہ تھا۔ جیسے ہی غصے میں اس کے نزدیک پہنچا تو اچانک ہی وہ نکل کر میرے سامنے آ گیا۔ میں حیران تھا۔ یہ ایک ادھیڑ عمر آدمی تھا جو مجھے بڑی عجیب و غریب نظروں سے دیکھ رہا تھا۔ میں اس کی نظروں کا مفہوم نہ سمجھ پایا تو وہ آدمی کہنے لگا کہ دراصل میں آپ سے کچھ کہنا چاہتا تھا، لیکن وردی میں دیکھ کر میری ہمت نہ ہوئی، کیونکہ آپ ایک فوجی جوان ہیں اور میری اتنی کیا مجال کہ میں آپ پر انگلی اٹھاؤں۔ لیکن میں جاننا چاہتا ہوں کہ آپ اس خالی گھر میں کیوں گئے تھے؟ وہ گھر تو پچھلے 50 سالوں سے خالی پڑا ہے اور اب تو اس کی دیواریں بھی گرنے والی ہو رہی ہیں۔ میں سمجھ نہ سکا کہ وہ کس گھر کے بارے میں بات کر رہا ہے، لیکن اچانک مجھے خیال آیا کہ شاید یہ اس گھر کے بارے میں کہہ رہا ہے جس میں وہ لڑکی اکیلی رہتی ہے۔ پھر میں نے سوچا کہ شاید وہ سب سے چھپ کر وہاں رہتی ہے، اسی لیے آس پاس کے لوگوں کو اس کے بارے میں معلوم ہی نہیں کہ کوئی جوان کنواری لڑکی اس گھر میں رہ رہی ہے۔ تبھی میں نے بہانہ بناتے ہوئے کہا کہ جی ہاں، میں اس گھر میں گیا تھا لیکن کسی چور کی تلاش میں، کیونکہ تھوڑی دیر پہلے کسی گھر سے ایک عورت کی آوازیں آ رہی تھیں۔ شاید اس کے گھر میں کوئی چور گھس گیا تھا، اسی کی تلاش میں اس گھر میں چلا گیا تھا۔ میری بات سن کر وہ آدمی بڑبڑاتے ہوئے کہنے لگا، حیرت ہے، ورنہ تو یہاں بستی میں رہنے والے ہر شخص کو معلوم ہے کوئی اس گھر میں قدم بھی نہیں رکھتا، وہاں پر تو ایک خوفناک عورت رہتی ہے۔ اب اس آدمی کی بات پر چونکنے کی باری میری تھی۔ یہ کیا کہہ رہے ہیں آپ؟ مجھے کچھ سمجھ نہیں آئی۔ میں غور سے اس کی بات سن رہا تھا۔ پھر وہ 2 قدم چل کر میرے قریب آیا، کہنے لگا، اب میں آپ کو کیسے حقیقت بتاؤں؟ جس گھر میں آپ نے قدم رکھا تھا وہ گھر اور اس کے نزدیک جو پرانا پیپل کا پیڑ ہے، وہاں پر اکثر رات کو اس بستی کے لوگوں کو ایک خوبصورت لڑکی دکھائی دیتی ہے جو بہت حسین و جمیل ہے، لیکن پھر لوگ اس کی خوبصورتی دیکھ کر جب اس کے پاس جاتے ہیں تو وہ ایک خوفناک عورت کے روپ میں ڈھل جاتی ہے۔ وہ نہیں چاہتی کہ کوئی اس کے پاس آئے۔ کیا آپ کو بھی وہ عورت دکھائی دی ہے؟ گلے میں مفلر ڈالے وہ شخص مجھے عجیب و غریب کہانی سنا رہا تھا۔ میں بے اختیار اس فرضی مفروضے پر ہنس دیا۔ پھر میں اس آدمی سے کہنے لگا، بڑے میاں، آپ میری وردی دیکھ رہے ہیں، آپ کو کیا لگتا ہے میں اتنا نادان ہوں کہ ان عجیب و غریب کہانیوں پر یقین کروں گا؟ ایسا کچھ نہیں ہوتا، اور میرا خیال ہے جو لڑکی لوگوں کو دکھائی دیتی ہے سب لوگ اس کا پیچھا کرنا چھوڑ دیں تو وہ خود بخود لوگوں کے سامنے آنا بند کر دے گی۔ آخر لوگ کس لالچ اور ہوس کے تحت اس کا پیچھا کرتے ہیں؟ اب میں نے اسے لاجواب کر دیا تھا۔ وہ میری بات سن کر خاموش ہو گیا، پھر کہنے لگا، فوجی بابو، آپ کو میری بات پر یقین نہیں ہے، لیکن کبھی نہ کبھی جب آپ کا اس لڑکی سے سامنا ہوگا تو نہ جانے کون سی ایسی کشش ہوگی جس سے آپ بھی اس کے پاس جانے پر مجبور ہو جائیں گے۔ یہ کہہ کر وہ الٹے قدموں پر لٹ گیا۔ میں نے بھی سر جھٹک کر اپنے کوارٹر کی طرف راہ لی۔ میں دل ہی دل میں ہنس رہا تھا کہ کیسے اس آدمی کو بتاؤں کہ نہ صرف میں اس لڑکی سے ملاقات کر چکا ہوں بلکہ وہ مجھے اپنے دکھ درد بھی بتا چکی ہے۔ اب چونکہ میں روزانہ اس سے ملنے کا وعدہ کر چکا تھا، اس لیے جیسے ہی مجھے وقت ملتا میں فوراً اس کے سامنے اس سے ملنے پہنچ جاتا، اور وہ ہر بار مجھے روتی ہوئی آنکھوں سے ملتی تھی۔ نہ جانے زندگی نے اسے کتنے دکھ دیے تھے۔ پھر ایک رات میں اس کے پاس گیا تو وہ کہنے لگی، تم ایک فوجی جوان ہو اور فوجی جوان مجھے شروع سے بہت اچھے لگتے تھے۔ دراصل آج رات میں تمہارے ساتھ کہیں جانا چاہتی ہوں۔ مجھے اس کی بات پر حیرت ہوئی، کیونکہ اس نے مجھے بتایا تھا کہ وہ گھر سے نکلتی ہی نہیں ہے، لیکن اگر آج وہ کہیں میرے ساتھ جانا چاہ رہی تھی تو میں اسے لے کر جانے کو تیار تھا۔ پھر وہ کہنے لگی کہ یہاں سے تھوڑی دور جنگل کے راستے پر جو سڑک جاتی ہے اس کے بائیں طرف ایک پرانا قبرستان ہے، وہاں پر میرے ماں باپ کی قبریں موجود ہیں، میں وہاں جا کر دعا کرنا چاہتی ہوں۔ میں اسے اپنے ساتھ لے جانے پر تیار تھا، لیکن پھر اس بات پر پریشان ہو گیا کہ اب رات کی تاریکی چاروں طرف چھائی ہوئی تھی، لیکن شاید وہ لوگوں کی نظروں سے چھپ کر میرے ساتھ جانا چاہتی تھی۔ اس لیے میں نے اسے کہا کہ ٹھیک ہے، میں تمہیں لے کر چلتا ہوں۔ اس نے کالے رنگ کی چادر اوڑھی اور پھر میرے ساتھ ایک انجان جگہ پر جانے لگی۔ میں راستوں سے واقف نہیں تھا، وہی مجھے مختلف راستوں سے گزارتے ہوئے اپنے ساتھ لے کر جا رہی تھی۔ میں نے دیکھا یہ ایک بہت پرانا قبرستان تھا جسے دیکھتے ہی انسان کے اوپر خوف سوار ہو جائے۔ پھر اس نے مجھے ایک طرف کے نیچے رکنے کا کہا، خود مڑ کر کہنے لگی کہ بس میں ابھی تھوڑی دیر میں آتی ہوں۔ وہاں سامنے ہی یہاں سے تھوڑی دور میرے ماں باپ کی قبر ہے۔ میں نے اس سے کہا کہ ٹھیک ہے، تم جاؤ، میں تمہارا انتظار کر رہا ہوں۔ پھر وہ ادھر ادھر دیکھتے ہوئے مجھ سے بہت دور چلی گئی، اتنی دور کہ وہ مجھے دکھائی بھی نہ دی۔ اسے گئے ہوئے کافی دیر ہو گئی تھی
لیکن میں اس کا یہیں پر انتظار کر رہا تھا۔ تبھی اچانک کسی نے میرے کندھوں پر ہاتھ رکھا۔ میں ایک دم سے حیرت سے پلٹا۔ کیا ہوا جوان، یہاں کیوں کھڑے ہو؟ میرے سامنے ایک بوڑھا آدمی کھڑا تھا جس کے ہاتھ میں ایک لاٹھی تھی۔ سفید رنگ کے کپڑوں میں ملبوس اس رات کی تاریکی میں اس آدمی کو دیکھ کر عجیب سا خوف محسوس ہو رہا تھا۔ اس کی آنکھیں بھی بالکل سفید سی لگ رہی تھیں۔ میں اسے دیکھ کر ڈر گیا کہ کہیں کوئی بھوت تو نہیں، ورنہ رات کی تاریکی میں یہاں پر کسی انسان کی پرچھائی بھی نہیں تھی۔ مجھے یوں دیکھتا پا کر وہ کہنے لگا کہ میں یہاں کا گورکن ہوں، یہ کئی ہزاروں سال پرانا قبرستان ہے۔ اعتراف کیا جاتا ہے کہ کہتے ہیں کہ پرانے زمانے کے راجا اور مہاراجاؤں کی اولادیں یہاں پر دفن ہیں، اس لیے میں بس یہاں کی رکھوالی کرتا ہوں۔ لیکن بیٹا تم یہاں کیا لینے آئے ہو؟ رات کو تو یہاں کوئی انسان آتا ہی نہیں ہے، اسے تو یہاں رہنے کی عادت ہے، اس لیے اس جگہ سے خوف محسوس نہیں ہوتا۔ لیکن اس علاقے کے لوگ کہتے ہیں کہ اکثر انہیں قبرستان کی روحیں رات کو چلتی پھرتی نظر آتی ہیں، اسی لیے خوف کے مارے یہاں کا تو کوئی بھی رخ نہیں کرتا۔ وہ مجھے تفصیل سے سب کچھ بتا رہے تھے۔ پھر میں اس بوڑھے آدمی گورکن سے کہنے لگا کہ دراصل میرے ساتھ یہاں ایک لڑکی آئی ہے، اس کے ماں باپ یہاں دفن ہے، وہ ان کے لیے دعا کرنے آئی ہے۔ وہ گورکن اچنبھے سے مجھے دیکھتے ہوئے کہنے لگا، حیرت ہے، اس لڑکی کے ماں باپ کی قبریں یہاں پر کیسے ہو سکتی ہیں، کیونکہ یہ تو ہزاروں سال پرانا قبرستان ہے۔ چلو میں بھی تو دیکھوں وہ لڑکی کہاں ہے۔ پھر وہ میرے ساتھ اندر قبرستان میں آ گیا۔ واقعی اس قبرستان کی حالت بتا رہی تھی کہ یہ ہزاروں سال پرانا ہے، کیونکہ جگہ جگہ پر خطبے لگے ہوئے تھے مختلف ناموں کے، اور ان پر دن تاریخ بھی لکھی ہوئی تھی۔ چاند کی پراسرار روشنی میں قبرستان ایسے چمک رہا تھا جیسے یہاں پر کئی دیے روشن کر دیے گئے ہوں۔ اب میری نظریں اسی لڑکی کو تلاش کر رہی تھیں۔ میں نے پورے قبرستان میں گھوم پھر کر دیکھ لیا، لیکن اس لڑکی کا کوئی نام و نشان نہیں ملا۔ پھر وہ بوڑھا گورکن میری طرف پلٹا، کہنے لگا کہ کس لڑکی کی بات کر رہے تھے تم جوان؟ یہاں تو کوئی بھی نہیں ہے۔ وہ شک بھری نظروں سے مجھے دیکھ رہا تھا۔ میں خجل سا ہو کر رہ گیا۔ مجھے اس لڑکی پر بھی غصہ آیا جو مجھے یہاں لا کر خود نہ جانے کہاں چھپ گئی تھی، اور مجھے اس بوڑھے آدمی کے سامنے شرمندہ کروا دیا۔ میں اپنی بات پر اصرار کرتے ہوئے کہنے لگا کہ بابا جی میری بات کا یقین کرو، وہ لڑکی میرے ساتھ یہاں آئی تھی جو نہ جانے اب کہاں چھپ گئی ہے۔ پھر وہ دبے دبے لہجوں میں مجھے سمجھاتے ہوئے کہنے لگا، دیکھو بیٹا، یہ بال میں نے دھوپ میں سفید نہیں کیے، میری بات مانو اور ایسے چکروں میں نہ پڑو۔ وہ لڑکی جو کوئی بھی تھی تمہیں بہلا پھسلا کر یہاں نہ جانے کس مقصد سے لے کر آئی تھی۔ ویسے بھی آج کل لوگ اپنے ضمیر کے ہاتھوں نہ جانے کیسے کیسے کام کرنے پر مجبور ہو جاتے ہیں، اس لیے ایسے لوگوں سے دور رہو اور دوبارہ یہاں کا رخ نہ کرنا۔ میں نے ان کا شکریہ ادا کیا اور خود اس لڑکی کے بارے میں سوچتے ہوئے اپنے کوارٹر میں چلا آیا۔ اب میں نے فیصلہ کر لیا تھا کہ لاکھ اس خوبصورت لڑکی کا خیال میرے ذہن میں آئے، لیکن پھر بھی میں اس کے گھر نہیں جاؤں گا۔ وہ ایک دھوکے باز لڑکی ہے، نہ جانے کس مقصد سے مجھے اس پرانے قبرستان میں لے گئی تھی۔ پھر کئی دن گزر گئے۔ میں اپنی ڈیوٹی معمول کے مطابق کر رہا تھا۔ ایک دن ڈیوٹی ختم کر کے واپس آ رہا تھا جب اچانک مجھے اپنے پیچھے پائل کی چھن چھن کی تیز آواز سنائی دی۔ اس سنسان راستے پر ایسی آوازیں آنا مجھے مختلف وہم میں مبتلا کر گیا تھا، لیکن اچانک ہی تیز خوشبو میری ناک سے ٹکرائی۔ ضرور یہاں پر کوئی موجود ہے۔ تبھی ایک درخت کے پیچھے سے مجھے لال دوپٹہ لہراتا ہوا نظر آیا، جیسے وہاں پر کوئی چھپ کر کھڑا ہو۔ جو ہی میں اس درخت کے پاس گیا تو حیران رہ گیا، یہ وہی لڑکی تھی۔ لمبے لمبے بال، زیورات پہنے وہ میرے سامنے ایسے کھڑی تھی جیسے کوئی دلہن ہو۔ اس کے چہرے پر مسکراہٹ تھی، لیکن مجھے اسے دیکھ کر بہت غصہ آیا۔ میں نے اسے دیکھ کر منہ پھیر لیا۔ پھر وہ مجھے نرمی سے کہنے لگی کہ دیکھو، مجھے معاف کر دو، دراصل میں اس بوڑھے آدمی سے بہت ڈر گئی تھی۔ وہ بہت مکار آدمی ہے، اکثر میں اس سے چھپ کر ہی اس قبرستان میں جاتی ہوں، کیونکہ ایک بار اس نے مجھے اکیلا پا کر بری نظر جما لی تھی اور میری عزت لوٹنے کی کوشش کی تھی۔ تبھی سے مجھے وہاں جاتے ہوئے بہت ڈر لگتا ہے۔ وہ انسان کے روپ میں ایک شیطان ہے۔ وہ بہت گھبرائی ہوئی اور ڈری سہمی سی لگ رہی تھی۔ میں اس کی بات سن کر حیران رہ گیا۔ پھر غصے سے کہنے لگا کہ اگر تم مجھے پہلے یہ بات بتا دیتی تو میں اس بوڑھے آدمی کا حشر نشر کر دیتا۔ میں جانتا تھا وہ ایک خوبصورت لڑکی ہے، کوئی بھی اس پر غلط نظر ڈال سکتا ہے۔ اس کی بات پر مجھے یقین آ گیا۔ پھر میں نے اس سے کہا کہ وہ آج اتنا تیار ہو کر کیوں آئی ہے؟ پھر وہ مسکرا کر دیکھتے ہوئے کہنے لگی، صرف تمہاری خاطر۔
کیونکہ میں جانتی تھی کہ تم مجھ سے ناراض ہو، تبھی تو اتنے دنوں سے میرے گھر نہیں آئے۔ تمہیں میرا یہ خوبصورت روپ کیسا لگا؟ پھر میں نے اسے کہا کہ تم ایک خوبصورت لڑکی ہو، میں سچ میں تم سے محبت کرنے لگا ہوں۔ پھر اسی درخت کے نیچے بیٹھ کر میں اس سے مستقبل کی باتیں کرنے لگا کہ میں اپنے گھر جاتے ہی اپنے گھر والوں کو تمہارے بارے میں بتاؤں گا کہ مجھے ایک لڑکی سے محبت ہو گئی ہے۔ پھر زندگی میرے لیے اور بھی خوبصورت ہو گئی۔ میں سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ کراچی جیسے شہر میں آ کر مجھے اپنی محبت مل جائے گی۔ میں اکثر ہی اس سے ملاقات کرنے اس لڑکی کے خالی گھر میں پہنچ جاتا تھا۔ شکر تھا کہ اس کا گھر بستی سے بہت دور تھا۔ اسی پیپل کے پیڑ کے ساتھ موجود یہ خالی گھر جس طرف کوئی بھی آتا جاتا نہیں تھا۔ مجھے کبھی کسی نے اس گھر میں آتے جاتے نہیں دیکھا تھا۔ پھر ایک بار میں اس لڑکی سے ملاقات کر کے اپنے گھر چلا گیا۔ آدھی رات کو اچانک دروازے پر دستک ہوئی۔ ابھی میں سونے کی تیاری کر ہی رہا تھا، لیکن اتنی رات کو بھلا میرے اس کوارٹر میں کون آ سکتا تھا؟ تبھی میں نے پہلے دروازے کی جھریوں سے آنکھ لگا کر باہر جھانکنے کی کوشش کی، لیکن باہر کے منظر نے مجھے حیران کر دیا۔ وہی بوڑھا گورکن آج میرے دروازے پر موجود تھا۔ مجھے اسے دیکھ کر بہت غصہ آیا اور اسی لڑکی کی وہی بات بھی یاد آئی، کس طرح اس بوڑھے شیطان آدمی نے اس لڑکی کی عزت پر ہاتھ ڈالنے کی کوشش کی تھی۔ آج میں وہی سچ اس کے سامنے لانا چاہتا تھا۔ تبھی میں نے ایک جھٹکے سے دروازہ کھول دیا۔ میں نے دیکھا وہ کچھ تشویش بھری نظروں سے میرے پورے کوارٹر میں ادھر ادھر دیکھ رہا تھا۔ کیا کام ہے آپ کو اور میرے دروازے پر یوں آدھی رات کو کیوں آئے ہیں؟ تبھی وہ گھبراتے ہوئے لہجے میں کہنے لگا، میں تمہاری مدد کرنے آیا ہوں بیٹا، کیونکہ میں نے اسی رات پہچان لیا تھا کہ تمہارے ساتھ ایک بہت بڑا دھوکہ ہو رہا ہے۔ تم شکل صورت سے ایک سیدھے سادے نوجوان لگتے ہو۔ میں نہیں جانتا کہ وہ تمہارے ساتھ ایسا کیوں کر رہی ہے، لیکن میں تمہیں اس سے بچانا چاہتا ہوں۔ مجھے ان کی بات پر غصہ آیا۔ میں غصے سے کہنے لگا، میں جانتا ہوں کہ آپ کی نیت کیا ہے۔ آپ جان بوجھ کر اس لڑکی کے پیچھے پڑ گئے ہیں۔ ایک بار وہ آپ کے ہاتھ نہیں آئی، اب چاہتے ہیں کہ دوبارہ اس پر گندی نظر ڈال کر اس کی عزت پر حملہ کر سکیں۔ میرے صاف صاف کہنے پر وہ حیرت زدہ رہ گئے۔ پھر کہنے لگے، یہ تم کیا کہہ رہے ہو بیٹا؟ وہ کبھی میرے سامنے آتی نہیں، کیونکہ میری جہاں دیدہ نظریں اسے پہلے ہی تاڑ لیتی ہیں۔ میں اسے دور سے ہی پہچان لیتا ہوں، جبکہ وہ بھی جانتی ہے کہ میں اس کے بارے میں سچائی جان گیا ہوں، تبھی تو میرے سامنے نہیں آتی۔ لیکن اس دن میں نے اس کی پرچھائی اس قبرستان میں دیکھ لی تھی۔ وہ وہاں تم سے نہیں بلکہ مجھ سے چھپتی پھر رہی تھی۔ مجھے اس بوڑھے آدمی کی بات پر غصہ آ رہا تھا، کیونکہ یہ ایسی باتیں کر رہا تھا جس کا کوئی سر پیر ہی نہیں تھا۔ پھر میں ان سے کہنے لگا کہ دیکھیں، آپ صاف صاف بتائیں کہ رات کے وقت یہاں کیوں آئے ہیں؟ وہ میرے گھر میں اندر چلے آئے۔ پھر کہنے لگے، دیکھو بیٹا، میں تمہیں ایک بات سمجھانا چاہتا ہوں۔ اتنے دنوں سے تمہارے سامنے وہ جو لڑکی بن کر آ رہی ہے، اس کی حقیقت جان کر تمہارے ہوش اڑ جائیں گے۔ تم جانتے بھی ہو وہ کوئی لڑکی نہیں ہے بلکہ ایک جن زادی ہے، اسی پیپل کے پیڑ کی جن زادی جس پر اس نے سالوں سے قبضہ کیا ہوا ہے، اور اس کے آس پاس رہنے والے مکان اسی کے خوف کی وجہ سے خالی ہو گئے ہیں۔ کیا تمہیں یہ حقیقت معلوم ہے؟ گورکن کی بات نے میرے ہوش اڑا دیے۔ میں بے یقینی سے اسے دیکھے جا رہا تھا۔ پھر کہنے لگا، نہیں، آپ کو کوئی غلط فہمی ہوئی ہے۔ اتنی خوبصورت لڑکی بھلا ایک جن زادی کیسے ہو سکتی ہے؟ وہ بوڑھا گورکن کہنے لگا، میں سچ کہہ رہا ہوں۔ تم تو اس علاقے میں نئے آئے ہو۔ لانڈی اسٹیشن یہاں سے چند قدم کے فاصلے پر ہے، اور میں یہاں کا رہائشی ہوں۔ مجھے یہاں کے چپے چپے سے واقفیت ہے کہ کس جگہ پر آسیب ہے اور کون سی جگہ اس آسیب کے اثرات سے خالی ہے۔ میں تمہیں صرف اس کے چنگل سے بچانا چاہتا ہوں۔ چلو آؤ، میں تمہیں کچھ دکھاتا ہوں۔ وہ میرا ہاتھ تھام کر اپنے ساتھ لے کر جا رہے تھے۔ میں بھی نڈر بن کر ان کے ساتھ جانے لگا۔ یا تو آج یہ بوڑھا آدمی جھوٹا ثابت ہو جاتا، یا پھر اس لڑکی کی سچائی میرے سامنے آ جاتی۔ لیکن جیسے ہی میں اس کے گھر کے سامنے پہنچا تو یہ دیکھ کر حیران رہ گیا۔ بستی کے سارے لوگ اس کے گھر کو گھیر کر کھڑے ہوئے تھے۔ میں اس رش کو دیکھ کر گھبرا گیا۔ پھر وہ بوڑھا آدمی آگے بڑھا اور پاس کھڑے ایک آدمی سے کہنے لگا کہ یہاں پر یہ رش کیسا لگا ہے؟ تو وہ آدمی کہنے لگا، ارے کل رات ہی ایک لال سوٹ والی خوفناک لڑکی کو ایک آدمی نے دیکھا ہے۔ لگتا ہے کہ وہ جن زادی دوبارہ ہماری بستی میں لوٹ آئی ہے۔ اب ہم اس گھر کو اس جن زادی سے خالی کروانا چاہتے ہیں۔ میں اتنے ہجوم کو دیکھ کر بہت پریشان ہو گیا۔ کہیں یہ لوگ اس لڑکی کو جن زادی تو نہیں سمجھ رہے؟ نہیں، مجھے ان لوگوں سے اسے بچانا ہے۔ وہ تو میری محبت ہے، میں اسے پسند کرتا ہوں۔ یہ دیکھ کر میں وہاں موجود سارے لوگوں کو دھکیلتا ہوا اندر چلا گیا۔
सब लोग मुझे रोकने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन मैंने किसी की एक ना सुनी और उस लड़की को बचाने के लिए फ़ौरन अंदर आ गया। मैंने देखा एक कमरे का दरवाज़ा बंद था, जैसे वो लड़की अपने आप को उस कमरे में बंद करके बैठी हो। फिर मैं दरवाज़ा बजाते हुए कहने लगा, देखो मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा, तुम बाहर आकर मेरी बात सुनो, मैं तुम्हें अपने साथ ले जाने आया हूँ। लेकिन अंदर से जो आवाज़ आई उसने मेरे होश उड़ा दिए। वो एक खौफनाक और डरावनी आवाज़ थी। वो लड़की चीखते हुए कहने लगी, इन सब को यहाँ से जाने का कह दो, मैं किसी सूरत ये घर खाली नहीं करूँगी। ये घर मेरा है और ये पेड़ भी मेरा है, मैं सालों से इस पर रहती आ रही हूँ। फिर तुम लोग क्यों मुझसे ये खाली करवाना चाहते हो? मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? वो बेबसी से रोते चीखते हुए मुझे अजीबो गरीब बात कह रही थी। फिर मैंने जो ही दरवाजे की झुर्रियों से झांक कर अंदर देखा तो मेरे रोंगटे खड़े हो गए। उसकी सूरत, उसकी हालत, सब कुछ बदल चुकी थी। अब वो एक खूबसूरत लड़की नहीं बल्कि एक खौफनाक जिनजादी की तरह दिखाई दे रही थी। तो क्या वो बूढ़ा गोरकन मुझसे सच कह रहा था? अब मैं बिल्कुल खामोश हो गया, लेकिन मुझे अभी भी यकीन नहीं आया था कि ये लड़की एक जिनजादी हो सकती है। मैं थका हारा वजूद लिए बाहर आया। सब लोग आपस में गुफ्तगू करते हुए ये कह रहे थे कि अगर हमें इस जिनजादी का खौफ इस बस्ती के लोगों के जहन से निकालना है तो मुकम्मल तौर पर इस घर को उसके कब्जे से छुड़वाना होगा। मैं अभी तक शदीद सदमे का शिकार था। अगर सच में ये लड़की एक जिनजादी थी तो इसने मेरे साथ इतना बड़ा धोखा क्यों किया? मुझे अपनी मोहब्बत के जाल में क्यों फंसाया? लेकिन अचानक ही मुझे याद आया कि इसने किस तरह मेरी मदद की थी। उस रात मैं ज़ख्मी हालत में सड़क किनारे पड़ा था जब मुझे एक दहशतगर्द ने गोली का निशाना बनाया था। ये मुझे उठाकर अपने साथ घर में लेकर आई थी। इसने कितने दिन तक मेरा ख्याल रखा था। नहीं, मुझे इन लोगों से इस जिनजादी को बचाना होगा। अगर उसने मेरे साथ ऐसा किया होगा तो ज़रूर उसके पीछे कोई वजह होगी। यही सोचकर मेरा दिल तड़प उठा। तभी मैंने एक एक करके सारे लोगों को हटाना शुरू किया और उनसे बुलंद आवाज़ में कहने लगा कि देखो, मैं यहाँ का एक सिपाही हूँ। मेरा काम है कि लोगों को उनकी मुश्किलों से बचाऊं, उनकी मुसीबतों को दूर करूं। इसलिए मेरा आपसे वादा है कि मैं इस घर को जिनजादी से खाली करवा कर रहूँगा। मैं एक फ़ौजी जवान हूँ, आप लोगों की मदद करने आया हूँ। ना सिर्फ इन शैतान नुमा इंसानों से बल्कि ऐसे लोगों से भी जो दिन रात आपको तकलीफ़ पहुँचाते हैं। मैं इस पूरी बस्ती का नक्शा बदल दूँगा। मेरे होते हुए यहाँ का एक इंसान भी किसी तकलीफ़ में मुब्तला नहीं हो सकता। मेरे कहने का लोगों पर इतना असर हुआ कि वो सब खामोशी से मेरी गुफ्तगू सुन रहे थे। फिर जब मैंने उनसे वादा किया तो उन्हें मेरे कहने पर यकीन आ गया। एक एक करके वो सब लोग वहाँ से चले गए। तभी बूढ़ा गोरकन मेरे सामने आया। कहने लगा, देखो तुम उसकी सच्चाई नहीं जानते। ये एक मक्कार जिनजादी है। हर रात न जाने क्या करने इस हज़ारों साल पुराने कब्रिस्तान में जाती है। एक दिन मैंने उसे देख लिया। मैं उसकी सच्चाई उसी वक्त जान गया था, क्योंकि मेरे जिन्नात के साथ बरसों पुराना साथ है। मैं अक्सर उस कब्रिस्तान में जिन्नात को चलते फिरते देखता हूँ, लेकिन जैसे ही ये जिनजादी लड़की के रूप में मेरे सामने आई तो मैं इसकी असलियत जान गया। आखिर ये इस बस्ती के लोगों को क्यों परेशान कर रही है, यहाँ से चली क्यों नहीं जाती? फिर मैं उस बूढ़े गोरकन से कहने लगा कि मैं आपकी बात की हकीकत जान गया हूँ, क्योंकि मैंने उस लड़की को आज असली रूप में देख लिया है। लेकिन जब तक ये जिनजादी अपनी सच्चाई मुझे खुद नहीं बताएगी, मैं किसी की बातों पर यकीन नहीं करूँगा। इसलिए मैं उसके मुंह से हर बात सुनना चाहता हूँ। बराए मेहरबानी आप यहाँ से चले जाएं। मैं चाहता हूँ कि वो जिनजादी मेरे सामने आए और मुझे ये सारी हकीकत बता दे। बूढ़ा गोरकन चंद लम्हे खामोश रहा, फिर कहने लगा, ठीक है, जब तुम्हारे सामने सच्चाई आएगी तो तुम्हारे होश उड़ जाएंगे। मुझे यकीन है कि ये एक शैतान जिनजादी है जो बस्ती के लोगों को परेशान कर रही है, लेकिन अगर इसने मज़ीद इन लोगों को परेशान किया तो मैं एक बहुत बड़े आमिल को बुलाकर हमेशा के लिए इसे उसके पास कैद करवा दूंगा। बूढ़ा गोरकन धमकियां देता हुआ यहाँ से चला गया, लेकिन मैं किसी सूरत जिनजादी को कोई नुकसान नहीं होने दूंगा। मैं अपने आप से वादा कर चुका था। फिर यहाँ पर सन्नाटा छा गया, ऐसा सन्नाटा जो किसी मौत की तरह दस्तक देता है। मैं एक फ़ौजी जवान था, हज़ारों ख़तरात का मैंने मुंह देखा था, लेकिन आज पहली दफ़ा मैं किसी जिन्नात या फिर किसी जिनजादी को अपने सामने देख रहा था। वो एक दो बार नहीं बल्कि कई दफ़ा मेरे सामने एक लड़की के रूप में आ चुकी थी। मैं उसकी हकीकत से इनकार नहीं कर सकता था कि वो एक जिनजादी है, क्योंकि उसका आज खौफनाक रूप और भयानक आवाज़
मैं अपने कानों से सुन चुका था। फिर जैसे ही मैं उस घर के अंदर आया तो मैंने देखा उस कमरे के दरवाजे खुले पड़े थे। मेरा दिल ज़ोर ज़ोर से धक धक करने लगा। लंबा चौड़ा वजूद होने के बावजूद मैं किसी बच्चे की तरह सहम गया। फिर जैसे ही मैंने कमरे में कदम रखा तो मेरे पैरों तले से ज़मीन निकल गई। अंदर उस जिनज़ादी का नामो निशान भी नहीं था। तो क्या वो यहाँ से नाराज़ होकर चली गई है? मैं पागलों की तरह उसे उस पूरे घर में तलाश करने लगा, लेकिन वो मुझे कहीं भी नज़र न आई। मैं काफ़ी देर उसका इंतज़ार करता रहा, लेकिन वो मुझे कहीं भी दिखाई ना दी। अब मैं मायूस होकर वापस पलट आया। उस पीपल के पेड़ के नीचे से गुजर ही रहा था कि अचानक मुझे उस दरख्त में से एक आवाज़ आई। मैं यहाँ हूँ, लोगों से छुप कर यहाँ बैठी हूँ, कहीं वो मुझे मार ना डाले। एक सहमी हुई आवाज़ मेरे कान में आई। जैसे ही मैंने निगाह उठाकर देखा तो हैरान रह गया। सबसे ऊपर वाली शाख पर अपने लंबे लंबे पाँव लटकाए वो ऊपर बैठी थी। मैं हैरान रह गया। तभी एकदम से पलक झपकते में वो मेरे सामने आकर खड़ी हो गई। अब तो मुझे पूरा यकीन हो गया कि वो कोई लड़की नहीं बल्कि एक जिनज़ादी ही थी। लोग सही कह रहे थे कि ये एक ख़तरनाक जिनज़ादी है। मैं 2 कदम पीछे हुआ तो वो कहने लगी, घबराओ मत, तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचाऊंगी। मैं एक नेक जिनज़ादी हूँ, कभी किसी का बुरा सोच भी नहीं सकती, क्योंकि मेरे अपने हालात ऐसे हैं। मैं इस दुनिया में भटकती फिर रही हूँ। मैं भी अपनों के पास जाना चाहती हूँ, लेकिन मैं तुम्हारे सामने सिर्फ मजबूरी के तहत एक लड़की बनकर आई थी, ताकि तुम मुझे पहचान ना सको। क्योंकि जब मैंने तुम्हें पहली बार देखा था तब से ही तुम मुझे बहुत अच्छे लगने लगे थे। ऐसा लगता था जैसे तुम मेरी मदद कर सकते हो, मुझे वहाँ पहुँचा सकते हो जहाँ मैं जाना चाहती हूँ। आज वो अपने मुंह से सच्चाई बता रही थी। मैं चंद लम्हे खामोश रहा, फिर कहने लगा, क्या तुम सच में एक जिनज़ादी हो? उसने हाँ में सर हिलाया। कहने लगी, आज से कई साल पहले मुझे अपने कबीले से निकाल दिया गया था, क्योंकि मुझसे एक छोटी सी खता हो गई थी। मैं अपने कबीले की सबसे खूबसूरत जिनज़ादी थी। मैं एक गरीब जिनज़ाद की बेटी थी, लेकिन एक दिन कुएं पर पानी भरते हुए मुझे सरदार ने देख लिया। तभी से वो मुझे पसंद करने लगा, लेकिन मैं उसे पसंद नहीं करती थी, क्योंकि मैं किसी दूसरे जिनज़ाद से मोहब्बत करती थी। वो एक दूसरे कबीले का जिनज़ाद था। फिर मैं उससे कहने लगी कि सरदार मुझसे ज़बरदस्ती शादी कर लेगा, इसलिए तुम मुझे अपने साथ ले जाओ। लेकिन एक दिन अचानक उस कबीले ने सरदार पर हमला कर दिया। वो कबीला कमज़ोर था, इसलिए शिकस्त खा गया। लेकिन बाद में सब पर यह हकीकत खुल गई कि मैं उस कबीले के साथ मिली हुई थी। हालांकि सच्चाई ये नहीं थी। मैं कभी भी सरदार को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहती थी, लेकिन उसने मुझे उस कबीले से निकाल दिया। कहने लगा कि मैं एक गद्दार जिनज़ादी हूँ। यूं ही भटकते भटकते मैं इस पीपल के पेड़ पर आ गई। अब मैं इतनी दुखी और उदास थी कि मुझे हर कोई अपना दुश्मन नज़र आता। इसलिए मैंने आसपास रहने वाले सारे इंसानों को यहाँ से भगाना शुरू कर दिया, क्योंकि मैं डरती थी कि कहीं कोई मुझे यहाँ से भी ना निकाल दे। लेकिन इस बात से अनजान थी कि मैं ऐसा करके इंसानों को अपना दुश्मन बना रही हूँ। तुम जानते होगे कि मैं कई दफ़ा उस पुराने कब्रिस्तान की तरफ जा चुकी हूँ, क्योंकि बूढ़ा गोरकन मुझे हर बार देख लेता था। मैंने तुम्हें उस बारे में वो कहानी झूठी सुनाई थी। हकीकत में वो एक नेक इंसान है, लेकिन मेरी असलियत जान गया था। इसलिए मैंने उसे धमकी दी थी कि मैं उस पर झूठा इल्ज़ाम लगा दूंगी कि तुमने एक लड़की की इज्जत लूटने की कोशिश की है। तुमने कभी भी मेरी सच्चाई इंसानों को नहीं बतानी, इसलिए मैं उससे छुप कर इस पुराने कब्रिस्तान में चली जाती थी। दरअसल उस पुराने कब्रिस्तान के पीछे ही हमारा कबीला आबाद है। मैं कभी कभार सबसे छुप कर अपने बाप से मिलने चली जाती हूँ, क्योंकि वो वहाँ पर मेरा इंतज़ार करता है। अब तुम ही बताओ, जो सालों से अपनों से दूर हो उसका क्या हाल होगा। अब ये इंसान मुझे यहाँ से भी भगाना चाहता है। अगर मैं किसी नए ठिकाने की तलाश में इधर उधर भटकती फिरूंगी तो कोई ना कोई मुझे मार डालेगा या फिर अपने पास कैद कर लेगा। इसलिए मैं आज ही उस पुराने कुएं में जाकर अपनी जान दे दूंगी। फिर वो मेरे सामने आई और एकदम से गायब हो गई, लेकिन मैंने आवाज़ देकर उसे रोक लिया। सुनो, मैं तुम्हारी मदद करना चाहता हूँ। तुम यहाँ से कहीं भी नहीं जाओगी। मैं जब तक यहाँ हूँ तुम्हारी ऐसे ही हिफाजत करता रहूँगा। वो मेरी बात सुनकर हैरान हुई। फिर मैंने उसे यकीन दिलाते हुए कहा कि मैं यहाँ पर सबकी हिफाजत के लिए मामूर हूँ, क्योंकि मेरी ड्यूटी यहाँ पर लगाई गई है। ऐसे में तुम्हें तहफ़्फ़ुज़ देना भी मुझ पर फ़र्ज़ है, क्योंकि उस दिन तुमने मेरी जान बचाई थी जब मैं बिल्कुल ज़ख्मी हालत में इस अनजान शहर में नया था। इसलिए मैं भी तुम्हारी मदद करना चाहता हूँ।
مجھے بتاؤ مجھے تمہارے لیے کیا کرنا ہوگا۔ پھر وہ کہنے لگی کہ اگر تم سچ میں میری مدد کرنا چاہتے ہو تو میں تمہیں بتاتی ہوں۔ اس پرانے قبرستان کے پیچھے ہمارا پورا قبیلہ آباد ہے۔ تم کل رات 12 بجے وہاں جا کر میرا نام لے کر سردار کو اپنے سامنے حاضر کر سکتے ہو۔ ویسے تو وہاں پر رہنے والے جنات کسی کے سامنے خود کو ظاہر نہیں کرتے، لیکن جب تم ان کے سامنے میرا نام لوگے تو وہ سمجھ جائیں گے کہ میں نے تمہیں اس قبیلے میں بھیجا ہے۔ سردار کو میرا پیغام دے دینا کہ میں اب مرنے والی ہوں، کیونکہ میرے پاس کوئی ٹھکانہ نہیں بچا۔ اس بستی کے انسان مجھے یہاں سے نکالنا چاہتے ہیں، ایسے میں میرے لیے موت ہی بہتر راستہ ہے۔ وہ بہت مایوس ہو کر چلی گئی، لیکن میں نے اسے یقین دلایا کہ میں سردار کے سامنے یہ بات ضرور کہوں گا تاکہ وہ تمہیں واپس اپنے قبیلے میں بلا لے۔ دوسرے دن میں وہاں جانے کا سوچ ہی رہا تھا، لیکن اچانک مجھے معلوم ہوا کہ قبرستان کے کچے علاقے میں ڈاکوؤں نے بسیرا کر رکھا ہے۔ وہ کسی بھی وقت انسانوں کی بستی پر حملہ کرنے والے ہیں۔ یہ سن کر میرے اوسان خطا ہو گئے۔ ایک طرف تو میں جن زادی کی مدد کرنا چاہتا تھا، لیکن دوسری طرف اس بستی کو بچانا بھی میرا اولین فرض تھا، کیونکہ میں ایک فوجی جوان تھا۔ پھر میں چند فوجی جوانوں کے ساتھ اسی کچے کے علاقے میں پہنچ گیا جو قبرستان کے پیچھے واقع تھا۔ اب ایک دیوار کے پیچھے چھپ کر میں ان ڈاکوؤں کی طاق میں نشانہ لے کر بیٹھا تھا، تاکہ جیسے ہی وہ مجھے دکھائی دیں انہیں فوراً ہی گرفتار کر کے ہم اپنے ساتھ لے جائیں۔ اچانک ہی ڈاکوؤں کا ایک گروہ دور سے آتا ہوا دکھائی دیا۔ شاید انہیں ہماری موجودگی کی خبر ہو گئی تھی، کیونکہ ان کے ہاتھوں میں بھاری اسلحہ موجود تھا۔ وہ سیدھی فائرنگ کرنے لگے۔ سارے نوجوان جو چوکنے ہو کر بیٹھے تھے انہوں نے سر جھکا کر اپنے آپ کو بچایا تھا، لیکن میں نے انہیں فائرنگ کرنے سے روک لیا۔ پہلے اسپیکر پر آواز لگا کر انہیں ہتھیار ڈالنے کا کہا، تب ہی ہم کوئی قدم اٹھانا چاہتے تھے۔ ان میں سے کئی ڈاکوؤں نے ہتھیار ڈال دیے، لیکن ایک جو ان کا سرغنہ تھا وہ مسلسل فائرنگ کیے جا رہا تھا۔ میں نے جیسے ہی اس پر فائر کھولنا چاہا، اچانک ہی ایک گولی میرے بازو پر لگی اور مجھے زخمی کر گئی، لیکن میرے دوسرے ساتھی نے اس ڈاکو کو نشانہ لے کر اسے مار ڈالا۔ میں نے ان سب سے کہا کہ تم سب آگے بڑھ کر اس علاقے پر قبضہ کر لو، میری فکر مت کرو۔ میں اب بہتے خون کے ساتھ اس سنسان جگہ پر اکیلا پڑا تھا کہ اچانک ہی ایک سفید لباس پہنے لمبا چوڑا نوجوان آدمی آیا اور مجھے گھسیٹتا ہوا اپنے ساتھ لے گیا۔ میں نہیں جانتا تھا کہ وہ کون ہے، کیونکہ میری حالت ایسی ہو رہی تھی جیسے بس ابھی میں اپنے ہوش و حواس کھو بیٹھوں گا۔ لیکن جب میری آنکھ کھلی تو حیران رہ گیا۔ میں جیسے ایک خیمے میں موجود تھا۔ میرے آس پاس سارے سفید لباس والے نوجوان آدمی بیٹھے تھے، جبکہ ایک بوڑھا آدمی بھی یہاں موجود تھا۔ میں نے کہا، میں کہاں ہوں؟ میں حیرت سے ادھر ادھر دیکھتے ہوئے کہنے لگا۔ تبھی سامنے بیٹھا ایک سفید چہرے والا آدمی کہنے لگا، تم اس وقت جنات کی بستی میں ہو، یہ ہمارا قبیلہ ہے۔ پھر بھلے کوئی انسان ہماری مدد کا طالب ہو یا جنات، ہم اس کی مدد ضرور کرتے ہیں۔ تمہاری حالت زخمی تھی، لیکن ہم نے اپنے قبیلے کی سب سے اچھی جڑی بوٹی والی دوائی لگا کر تمہاری جان بچا لی ہے۔ اب تم نے فکر کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ میں نے بے اختیار اپنے بازو پر بندھی پٹی دیکھی، پھر میں ان کا شکریہ ادا کرنے لگا۔ سامنے ہی سفید لباس والا آدمی بیٹھا تھا جو مجھے گھسیٹتا ہوا یہاں لے کر آیا تھا۔ پھر میں اس سے کہنے لگا کہ آپ اس قبیلے کے سردار ہیں؟ وہ میری بات سن کر حیران رہ گیا، تو میں اس سے کہنے لگا کہ دراصل میں آپ سے ملاقات کرنا چاہتا تھا۔ مجھے یہاں پر کسی نے آپ کے پاس بھیجا تھا۔ اگر آپ نے اس کی مدد نہیں کی تو شاید وہ موت کو گلے لگا لے۔ وہ حیران ہوا کہ میں کس بارے میں بات کر رہا ہوں۔ پھر میں نے اس جن زادی کے بارے میں سردار کو سب کچھ بتا دیا کہ کس طرح وہ قبیلے سے دور جانے کے بعد بہت مشکلات میں گرفتار ہے۔ اگر آپ لوگ اسے سہارا نہیں دیں گے تو وہ مر جائے گی۔ تبھی وہ بوڑھا شخص رونے لگا۔ میں سمجھ گیا کہ وہ اس جن زادی کا باپ ہے۔ پھر میں سردار سے کہنے لگا کہ آپ کو اس بوڑھے شخص کے آنسوؤں کا واسطہ ہے، آپ اسے اپنے قبیلے میں واپس بلا لیں تاکہ اس کی زندگی آسان ہو جائے۔ پھر وہ سردار کہنے لگا کہ ٹھیک ہے نوجوان، اگر تمہاری یہی خواہش ہے تو میں اس جن زادی کو واپس اپنے قبیلے میں بلانے کا اعلان کرتا ہوں۔ آج ہی وہ اپنے قبیلے میں واپس لوٹ سکتی ہے، کیونکہ میں فوجی جوانوں کی بہت عزت کرتا ہوں جو اپنے وطن کے لیے جان دینے سے بھی دریغ نہیں کرتے۔ اگر تمہیں کبھی بھی میری مدد کی ضرورت پڑے تو میں تمہاری مدد کرنے سے پیچھے نہیں ہٹوں گا۔ پھر انہوں نے بہت سا انعام دے کر مجھے اپنے قبیلے سے رخصت کیا۔ دوسرے دن میں نے جن زادی کو یہ خوشخبری سنائی کہ ان قریب وہ سردار اور اس کے ساتھ ہی تمہیں لینے آنے والے ہیں۔ وہ اس گھر میں تمہیں لینے آئیں گے، تم ان کا انتظار ضرور کرنا۔ میں واپس اپنی ڈیوٹی پر چلا گیا تھا، لیکن جب رات کو واپس آیا تو اس گھر میں گہرا سناٹا چھایا ہوا تھا۔
میں سمجھ گیا کہ وہ جن زادی واپس اپنے قبیلے میں جا چکی ہے۔ پھر کئی سال گزر گئے، میں نے بھی اپنا جیون ساتھی منتخب کر لیا۔ وہ ایک پیاری سی لڑکی تھی جسے میں نے اپنی بیوی بنایا تھا۔ میں اس کی سنگت میں خوشگوار زندگی گزار رہا تھا، لیکن اپنی زندگی میں ہونے والے اس عجیب و غریب واقعے کو سوچ کر آج بھی میری روح کانپ اٹھتی ہے کہ کس طرح سے ایک جنات کے قبیلے سے بھی میرا واسطہ پڑا تھا، اور وہ مہربان جن زادی مجھے ہر قدم پر یاد آتی ہے، جس نے میری اس وقت مدد کی تھی جب میرے آس پاس کوئی بھی نہیں تھا، اور میں اس کی اس نیکی کو ہمیشہ اپنے دل میں یاد رکھوں گا۔